बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये अजियत मेरे हिस्से में ही क्यों आई थी, मैं ये समझने से कासिर थी। अब मैं घड़ी की तरफ यकटक देखे जा रही थी। जैसे जैसे तहज्जुद का वक्त हो रहा था वैसे वैसे मेरा दिल दहल रहा था। लोग तो बड़ी खुशी से तहज्जुद के वक्त का इंतज़ार करते थे और इबादत करके अपने रब की रज़ा हासिल करते थे, मगर मेरे लिए जैसे ये वक्त बहुत भयानक और दिल दहला देने वाला होता था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मैंने उस शख्स को हाथ में रस्सी पकड़े अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा और मेरी सांस जैसे हलक में आ गई हो। आज फिर मेरे साथ वही हुआ था। रात के दूसरे पहर मेरे शोहर ने मुझे रस्सी से बांध कर बिठा दिया था और ख़ुद तहज्जुद पढ़ने खड़े हो गए थे। मैं दुख और सदमे की कैफियत में मुब्तला थी। अपने शोहर की ये हरकत मुझे नागवार गुजरती थी। वो मुझे जगाकर भी तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे और मैं हैरान होती थी कि कभी कोई इबादत में भी मुनाफ़िकत दिखाता है क्या। ऊपर से रोज़ाना वो तहज्जुद पढ़ने के बाद मुझसे जो बातें करते थे वो बातें मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी और मुझे हैरत भी होती थी, क्योंकि मेरे शोहर की हालत बहुत अजीब होती थी। वो कुछ खोए खोए से रहते थे और रात होते ही जैसे उनमें कोई और रूह बेदार हो जाती थी। दिन भर वो उदास तो रहते थे मगर नॉर्मल लगते थे, मगर जैसे ही आधी रात होती वो ज़हनी मरीज़ बन जाते। कभी कभी तो मुझे शक सा होता कि मेरे शोहर पागल हैं। दिन में सारे काम मामूल के मुताबिक करते थे, जॉब पर भी जाते और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरी करते थे, लेकिन रात होते ही मेरे शोहर बदल से जाते थे और मेरे सामने उनका भयानक रूप आ जाता था। वो तहज्जुद के वक्त खसूसी तौर पर मुझे नींद से जगाकर रस्सियों से बांध देते थे और ख़ुद तहज्जुद अदा करने लगते थे। और तहज्जुद पढ़ लेने के बाद वो मुझे बोलते कि आज 21 औरतों की मैयतें आएंगी और तुम उनका नमाज जनाजा पढ़ोगी। मेरे शोहर की यह बात मेरी रोंगटे खड़े कर देती थी। मुझे खौफ के साथ साथ ताज्जुब का एहसास होता था, क्योंकि कभी मेरे साथ कुछ अनोखा नहीं होता था। सब मामूल के मुताबिक रहता, सुबह हो जाती। इन बातों से मैं कुछ ही अरसे बाद ये समझने लगी थी कि मेरे शोहर को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मैं सारी सूरत हाल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, मगर ऐसा कोई था नहीं जिससे मैं अपने शोहर के बारे में, उनके माजी के बारे में जानने की कोशिश करती। मैंने अक्सर ऐसा सुना था कि माजी में अगर ऐसा कुछ अजीबोगरीब वाक़या हुआ होता है तो उसका असर इंसान के जहन पर पड़ जाता है और वो कभी उस फेज़ से बाहर नहीं निकल पाता। मैं अपने मेके में भी किसी को ये बात बताना नहीं चाहती थी, मगर पानी सर के ऊपर से गुजर रहा था और मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद भी ख़त्म होने को थी। एक दिन तंग आकर मैंने अपने शोहर को नींद की गोली देकर सुला दिया और ख़ुद तहज्जुद अदा करने लगी कि अचानक ही जो हुआ वो मंज़र देखकर खौफ से मेरी चीख निकल गई। मेरा शोहर तो अभी मैं इस सदमे से नहीं निकली थी कि अगले रोज़ अपनी दहलीज पर खड़ी उस औरत ने जो इंकशाफ मुझ पर किया था वो मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मैं ये सुनकर सदमे से गुंग रह गई और अपना दिल पकड़ कर बैठ गई। मुझ पर रोज़ कोई ना कोई हकीकत आश्कार हो रही थी। अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था, अब आगाही का वक्त आ गया था, मगर ये आगाही भी किसी अजाब से कम नहीं थी। मेरा नाम रुबीना है। मैं फैसलाबाद के एक नवाही गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 4 बहनें और 3 भाई हैं। मेरे वालिद की अपनी ज़मीनें हैं जिससे हमारे घर का बहुत अच्छा गुज़र बसर हो जाता है। हमारी ज़मीनों से मेरे वालिद की बहुत अच्छी आमदनी हो जाती थी। हम बहनों ने 10वीं तक तालीम हासिल की थी, जबकि मेरे भाइयों ने 10वीं के बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए फैसलाबाद शहर में जाकर शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया था। बड़े 2 भाइयों के बाद मैं थी, फिर मेरे बाद एक भाई और फिर 3 बहनें थीं। इस तरह मैं घर में सबसे बड़ी लड़की थी। तो मैट्रिक के बाद मैंने पूरा घर संभाल लिया था और साथ साथ अपनी वालिदा से सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख रही थी। मेरी वालिदा का कहना था कि लड़कियों को घरदारी के सारे काम आने चाहिए, इसलिए इस मामले में मुझसे कोई रायत नहीं बरती जाती थी। मेरी छोटी बहनें अभी स्कूल जाती थीं, इसलिए फ़िलहाल मैं अकेली पूरा घर संभालती थी। वह आज़ाद थी। मेरे बड़े भाई ने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में MA का इम्तहान दिया था और फिर एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर ली थी। वहीं मेरे भाई की मुलाकात एक अनवर नामी लड़के से हुई। अनवर पढ़ा लिखा नौजवान था और बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था। अनवर का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो और मेरे भाई एक ही कंपनी में नौकरी करते थे, तो मेरे भाई से उसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई। और जब मेरे भाई को पता चला कि वो इस दुनिया में तन्हा है तो वो मज़ीद अनवर के करीब हो गए। एक दोपहर मेरे भाई के पुरज़ोर इसरार पर अनवर हमारे घर भी आया था, मगर शाम होने से पहले ही वापस शहर चला गया। मेरे वालिदैन ने इस बात पर हैरत का इजहार किया तो मेरे भाई ने हमें बताया कि अनवर इस दुनिया में अकेला हो जाने के बाद अपने घर से कभी दूर नहीं रहा था। भाई की नौकरी हो जाने के बाद मेरी वालिदा ने
میرے ماموں کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ طے کر دیا تھا اور پھر گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ بھائی بھی بہت خوش تھے کیونکہ یہ رشتہ بھائی کی پسند سے ہوا تھا۔ ہم سب کو بھی اپنی کزن کومل بہت پسند تھی، وہ بہت پیاری تھی، بالکل اپنے نام کی طرح، اور ہمارے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی، اس لیے اس رشتے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ شادی کی تیاریوں کے لیے اکثر بھائی کا چکر گھر کی طرف لگتا تو بھائی کا دوست انور بھی بھائی کے ساتھ ہوتا تھا اور شادی کی تیاریوں میں بھائی کی خوب مدد کر کے اچھا دوست ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ مگر شادی کے مصروف ترین دنوں میں بھی انور شام ہوتے ہی اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ آخرکار شادی کے دن بھی آگے، سب رشتہ دار ہمارے گھر جمع ہو گئے تھے اور خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ سب بڑھ چڑھ کر شادی کے انتظامات میں حصہ لے رہے تھے۔ بھائی کا دوست انور بھی کبھی کبھار چکر لگا رہا تھا اور شام سے پہلے ہی واپس لوٹ جاتا۔ شادی کے دنوں میں میرے بھائی کے بہت زیادہ اصرار پر ان کے دوست نے ہر فنکشن میں حاضری دی، مگر رات نہیں رکا تھا۔ میرے والد نے اس کی آسانی کے لیے ایک روز اسے اپنائیت سے اپنے گھر رکنے کا کہا تو اس نے بتایا کہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد سے اس کا رات گھر سے باہر گزارنے کا دل نہیں کرتا تھا، اگر وہ کبھی ایسا کر بھی لے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی بات نے سب کو افسردہ کر دیا تھا۔ سب نے اسے دلاسا دیا اور اسے پھر کبھی رات رکنے کا نہیں کہا تھا۔ شادی والے دنوں میں ہمارے خاندان کے سارے مرد بھائی کے دوست سے ملے تھے۔ میرے ماموں، چاچو، سب لوگوں کو بھائی کا وہ دوست اچھا لگا تھا۔ میرے چاچو اور ماموں نے میرے والد اور بھائی کو مشورہ دیا کہ اگر اس لڑکے میں کوئی خامی نہیں ہے، کماتا بھی اچھا ہے اور ہے بھی اکیلا، تو کیوں نہ روبینہ کی شادی اس سے کر دے، اگر اس لڑکے کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ کیونکہ میرے والد کا شوق تھا کہ بیٹیوں کی شادی شہر میں کروں، تو اس لیے یہ بات میرے والد کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ میرے بھائی کو پہلے تو اعتراض ہوا کہ یہ بات مناسب نہیں تھی، وہ کیا سوچے گا کہ اس نے بہن دینی تھی، تبھی مجھے دوست بنایا، مگر خاندان کے سب بڑوں کے سمجھانے پر بھائی مان گئے اور کہا کہ میں شہر جا کر اپنے کسی دوسرے دوست کے ذریعے انور کو پیغام بھیجوں گا، پھر انور خود فیصلہ کر لے گا اسے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ اس بات سے سب نے اتفاق کیا۔ بھائی کی شادی انجام پائی تو بھائی ہماری بھابھی کو لے کر شہر چلے گئے اور کچھ ہی دنوں بعد بھائی نے میرے والد کو فون کر کے خوشخبری دی کہ انہوں نے اپنے دوست انور سے میری بات کی ہے، جس پر انور کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ بھائی کا مشکور ہوا تھا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی اچھی نیک لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے، مگر اسے اکیلا دیکھ کر کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے نہ صرف رشتے کی حامی بڑھی بلکہ میرے بھائی سے کہا کہ وہ شادی بھی جلدی کرنا چاہتا ہے۔ میرے والدین تو انور کے مان جانے کے بعد بہت خوش ہو گئے تھے۔ خاندان والے بھی مخلصی سے مبارک دینے لگے تھے کہ میرے والدین کو اتنا اچھا سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا شہری لڑکا داماد کے طور پر مل گیا تھا۔ وہاں انور نے میرے بھائی کو اپنا گھر دکھایا اور کہا کہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ جہیز نہیں لے گا، بس سادگی سے نکاح کر کے مجھے رخصت کروا لائے گا۔ میرے بھائی اس کی بات مان گئے اور میرے والدین کو بھی سب بتا دیا۔ جلد خاندان والوں سے مشورہ کرنے کے بعد میری بات انور سے طے کر دی گئی۔ چونکہ میں نے بھی اس لڑکے کی بہت تعریف سنی تھی، اس لیے میں بھی خوش تھی۔ ہر کسی کے لب پر میرے ہونے والے شوہر کی باتیں ہوتی تھی، سب اسے بہت پسند کرتے تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اسے پسند نہ کرتی۔ دل میں ہزار سپنے سجائے میں نے ماں باپ کی دہلیز پار کی اور پھر کچھ ہی دنوں میں رخصت ہو کر انور کے گھر آ گئی۔ انور بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور بن کہے مجھے شادی کے اگلے روز ہی گھر والوں سے ملوانے لے گئے تھے۔ گھر والے میرے چہرے سے عیاں ہوتی خوشی کو دیکھ کر خوش اور مطمئن تھے۔ انور تھے بھی بہت اچھے، ان میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی حامی نہیں ملتی تھی۔ ہمارا گھر بھی صاف ستھرا بہترین تھا، جس میں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ مجھے سب میسر تھا، بس میرے شوہر نے مجھ سے ایک بات کی تھی کہ میں کبھی گھر سے باہر نہ نکلوں، نہ ہی ارد گرد لوگوں سے ملوں، کیونکہ میرے شوہر کو یہ بات پسند نہ تھی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے بھی وعدہ لیا کہ انہیں بتائے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گی۔ میرے لیے تو یہ سب سنہری خواب جیسا تھا، اتنے اچھے شوہر کی بات میں کیوں نہ مانتی۔ ویسے بھی اچھی بیویاں شوہر سے ہر بات کی اجازت لیتی ہیں۔ میری امی کو بھی اگر کہیں جانا ہوتا تو ابو سے اجازت لے کر جاتی تھی۔ میرے شوہر دن میں آفس سے آ کر مجھے پورا ٹائم دیتے، مگر شادی کے 1-2 دن بعد ہی میرے شوہر جو ہی رات ہوتی مجھ سے کہتے کہ تم سو جاؤ، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، اور خود اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے۔ میں خاموشی سے سو جاتی تھی۔ میرے شوہر صبح واپس آتے، مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بھلا اپنی نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر وہ دوسرے کمرے میں کیوں رات گزارتے ہیں۔ لیکن پھر بھائی کی بات یاد آئی کہ وہ اپنے والدین کی وفات کی وجہ سے رات میں اداس اور اکیلا رہتا ہے، اس لیے میں نے بھی ان کو زیادہ مجبور نہیں کیا اور سوچ لیا کہ آہستہ آہستہ میں انہیں زندگی کی طرف لاؤں گی۔ اسی طرح میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا
اور میں نے اس ایک ماہ میں بہت کوشش کی کہ رات کو ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کی تنہائی دور کروں، مگر میرے شوہر کا وہی معمول تھا۔ وہ صبح آفس جاتے، واپس آ کر باقی کا سارا وقت میرے ساتھ گزارتے اور شام کے بعد دوسرے کمرے میں چلے جاتے اور صبح ہی باہر آتے تھے، کیونکہ مجھے انہوں نے کوئی کمی نہیں دی تھی، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو میں نے بھی اپنے شوہر کے اس معمول کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور اپنے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک روز اچانک میرے شوہر آفس سے گھر آئے تو بولے آج سے رات کے وقت میں اپنے کمرے میں رہوں گا۔ ان کی بات سے میں خوش ہوئی تھی، مجھے لگا کہ وہ اب زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، شاید اپنی تنہائی مجھ سے بانٹنا چاہتے ہیں اور اپنے صدمے سے باہر نکل آئے ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے سکون اور خوشی کا وہ آخری دن تھا۔ میرے لیے اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ اس دن شام ہوتے ہی میرے شوہر بالکل چپ سے ہو گئے، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، اور پھر کھانا کھاتے ہی کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں نے بھی چپ چاپ کھانا کھایا، کچن صاف کر کے کمرے میں چلی آئی۔ میرے شوہر گہری نیند میں تھے، میں بھی دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، تبھی بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ مجھے سوئے تھوڑا ہی ٹائم گزرا ہوگا کہ مجھے اپنی دائیں بازو پر دباؤ سا محسوس ہوا۔ میں نیند میں کسمسائی اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تو بازو پر دباؤ مزید بڑھ گیا۔ تکلیف سے میری آنکھیں کھلیں تو جو میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میری نیند بھگ سے اڑ گئی کیونکہ میرے شوہر میرے بازو بیڈ کے ساتھ باندھ رہے تھے۔ میں ڈر گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور ایسا کہتے ہوئے میں نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہے تھے، ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، میری خوف سے آواز ہی بند ہو گئی تھی، نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک ایک کر کے میرے شوہر نے میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بیڈ سے باندھے، اور پھر جو ہوا وہ میرا دماغ بھگ سے اڑا گیا تھا۔ وہ سب میری توقع کے برعکس تھا۔ ڈر کے مارے میرا دل سینے میں پھڑپڑا رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر معمول کے مطابق تیاری کر کے کام پر چلے گئے، جبکہ میں بری طرح ڈری ہوئی تھی اور جسم سختی سے بندھا رہنے کی وجہ سے درد کر رہا تھا۔ پورا دن میرا اسی سوچ میں گزرا۔ شام ہوئی تو میرے شوہر گھر آ کر مجھ سے معمول کے مطابق بات چیت کرنے لگے۔ میں بالکل خاموش رہی تھی۔ میں اپنے رویے سے اپنے شوہر پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ مجھے ان کی رات والی حرکت بری لگی ہے۔ اسی ناراضگی میں ہی میں ان کی طرف پشت کر کے جلدی سو گئی، مگر جو ہی رات کا دوسرا پہر ہوا میرے شوہر نے میرے ساتھ پھر وہی حرکت دہرائی۔ میں بے بسی اور خوف سے رونے لگی تھی، نہ جانے میرا شوہر ایسی حرکت کیوں کر رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی مگر میرے شوہر دن کے وقت ایسا ظاہر کرتا جیسے وہ سب بھول گیا ہے۔ پھر تو یہ سب معمول بن گیا۔ روزانہ میرا شوہر اسی طرح رات کے دوسرے پہر مجھے بیڈ سے باندھ دیتا اور خود جائے نماز ڈال کر تہجد پڑھنے لگ جاتا۔ میں حیران تھی کہ مجھے باندھنے کا کیا مقصد تھا۔ اگر وہ تہجد پڑھنا چاہتے تھے تو پڑھ لیتے، مجھے باندھنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی۔ مجھے لگا وہ یہ چاہتے تھے کہ صرف وہ تہجد پڑھیں اور میں نہ پڑھ سکوں۔ یہ بہت تکلیف دہ بات تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی عبادت میں منافقت بہت چبھتی تھی، مگر میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں کی لالی سے مجھے خوف آتا تھا۔ وہ کتنی دیر نوافل ادا کرتے رہے اور پھر فجر ہونے سے پہلے سو جاتے۔ ایک روز میرے شوہر اسی طرح بہت دیر کے بعد جب نوافل سے فارغ ہوئے تو میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کھول دیں تاکہ میں بھی نماز پڑھ سکوں۔ تب انہوں نے اپنی لال ہوتی آنکھوں سے مجھے گھورا اور جو بات کہی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے بولے کہ چپ چاپ پڑھی رہو، آج تمہارے پاس 21 عورتوں کی لاشیں آئیں گی اور ان سب کا جنازہ تم پڑھو گی۔ میں تو یہ سن کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ یہ کیا بات کر رہے تھے؟ خوف کے مارے میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں صبح تک پتھر بن کر عورتوں کی لاشوں کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر دن نکل آیا۔ میرے شوہر سب بلا کر اپنے کام پر جا چکے تھے۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ڈرتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کن عورتوں کی بات کر رہے تھے۔ شام ہوتے ہی میرے شوہر جب گھر لوٹے تو مجھے ان سے ڈر لگنے لگا۔ عجیب بات تھی کہ گھر میں موجود واحد محافظ سے ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور جس وجہ سے لگ رہا تھا وہ وجہ ایسی عجیب تھی کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ کوئی میرا یقین نہ کرتا، بلکہ الٹا مجھے ہی پاگل سمجھ لیا جاتا۔ دن ایسے ہی معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ اب راتوں کو وہی معمول بن چکا تھا۔ میرے شوہر خود تہجد پڑھتے اور مجھے وہی عجیب بات کہہ کر ڈرا دیتے، حالانکہ میرے ڈرنے کے باوجود کبھی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا، نہ کوئی لاش سامنے آتی، نہ میرا کوئی نقصان ہوتا۔ مگر پھر بھی ان سب باتوں کی وجہ سے میں شدید ذہنی دباؤ میں رہنے لگی تھی۔ ایک روز میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے، میں بددلی سے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ میں نے ایک شاپر میں کچرا جمع کر کے دروازے پر باہر رکھا تو اسی وقت گلی میں کھڑی ایک عورت نے مسکرا کر مجھے سوال کیا۔ میں اس عورت کو دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی، پھر خود پر قابو پا کر سلام کا جواب دیا۔
اور مزید کچھ بولے بنا دروازہ بند کر دیا۔ اگلے روز بھی اسی طرح میں نے کچرا پھینک کر دروازہ بند کرنا چاہا تو وہ عورت مجھ سے بولی کہ بیٹی کیا پریشانی ہے، تم کل بھی ڈری ڈری سی لگ رہی تھی، آج بھی رنگ اڑا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اس عورت کی بات پر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں بے ساختہ رونے لگی۔ وہ عورت مجھے سہارا دیتی گھر کے اندر لائی اور خود کچن سے پانی ڈال کر میرے پاس لائی۔ وہ بہت نیک اور رحم دل عورت تھی، اس نے مجھے ماں کی طرح سینے سے لگا کر چپ کروایا۔ رونے کی وجہ پوچھنے لگی، میں بھلا کیا بتاتی؟ تبھی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی کہ بس اکیلے میں دم گھبرا رہا تھا اور گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، تبھی رو پڑی۔ وہ عورت مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر بولی کہ کیا انور تمہارے ساتھ ٹھیک رہتا ہے؟ میں اس سوال پر گھبرا گئی اور جلدی سے بولی کہ ہاں، میرے شوہر اچھے انسان ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس بات پر وہ عورت گہرا سانس بھر کر عجیب سی بات بولی جسے سن کر میں چونک گئی۔ وہ عورت بولی کہ شکر ہے انور ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس حادثے کی وجہ سے پاگل ہو جاتا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون سا حادثہ؟ میرے سوال پر وہ عورت ٹھٹک کر مجھے دیکھا اور حیرت سے پوچھنے لگی کہ تم تو اس کی بیوی ہو، کیا اس نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں نے انور کو کئی مرتبہ پریشان اور الجھا ہوا پایا ہے، مگر وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، کبھی مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ جس پر اس عورت نے مجھے انور کے ماضی کی ایسی بات بتائی جو میری روح تک کو لرزا کر رکھ گئی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ انور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا باپ نشئی تھا اور نشہ کر کے ہر وقت بیوی کو بری طرح مارتا تھا، جبکہ انور کی ماں نہایت معصوم اور نیک عورت تھی۔ وہ روزانہ شوہر کی مار خاموشی سے سہتی اور لب سیے گھر کے کام کرتی رہتی، مگر انور کا باپ اتنا پاگل تھا کہ اس نیک صفت بیوی کو عبادت کرنے پر بھی مارنے لگتا تھا۔ ایک روز انور کی ماں رات کی خاموشی میں تہجد پڑھ رہی تھی جب اس کا شوہر گھر آیا اور اسے تہجد پڑھتا ہوا دیکھ کر اسے بری طرح مارنے لگا۔ اس رات انور کی ماں کے سر میں شدید چوٹ لگی اور وہ موقع پر مر گئی۔ انور تب 9 سال کا بچہ تھا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں کی لاش پوری رات پڑی رہی اور اس کا باپ روتے چیختے انور کو رسیوں سے باندھ کر خود سکون سے سو گیا۔ صبح اٹھا تو معمول کے مطابق بیوی کو دیکھے بنا گھر سے چلا گیا۔ محلے والوں نے انور کی چیخوں پر گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو انور کی ماں کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ محلے والوں نے ہی اسے کفن دفن کیا اور پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس اس نشئی آدمی کو ڈھونڈتی رہی اور 3 دن بعد وہ نشے کی زیادتی سے مرا ہوا کسی جگہ پر پڑا مل گیا۔ انور کو رشتہ دار لے گئے، مگر وہ نیم پاگل ہو گیا تھا اور راتوں کو اسی وقت چیختا جب اس کی ماں مری تھی، مگر جو جوان ہوتا گیا وہ سنبھلتا گیا۔ وہ عورت سب بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں دنگ بیٹھی تھی، دن ڈھل چکا تھا۔ وہ عورت اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس رات انور گھر لوٹے، میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ رات کو جب انہوں نے وہی حرکت دہرائی تو میں نے پوچھا کہ وہ تہجد پڑھ کر بھی مجھ پر ظلم کرتا ہے، کیا اسے ترس نہیں آتا؟ تب وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا اور بولا کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہا، میں تو نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اس عورت کی جو مر گئی ہے، اور باقی سب کا جنازہ تم پڑھاؤ گی مگر ابھی نہیں۔ اس روز مجھ پر جو انکشاف ہوا تھا کہ میرا شوہر تہجد نہیں بلکہ اپنی ماں کا نماز جنازہ پڑھتا تھا، وہ لوگوں کی نظر میں ٹھیک ہو گیا تھا، مگر راتوں کو اب بھی وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ میں دکھ سے روتی جا رہی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اپنے شوہر کو پھر سے زندگی کی طرف لاؤں گی، اسے اس حادثے سے نکلنے میں مدد کروں گی، کیونکہ میرے شوہر پر ترس تو سب نے کھایا مگر اس کا دکھ کسی نے نہیں بانٹا۔ ابھی وہ اپنے دکھ سے بچپن کے خوف سے اس آدھی رات کے حادثے سے اتنا ڈر گیا کہ اس کے لیے وقت وہیں پر ٹھہر گیا تھا اور وہ ذہنی مریض بن گیا۔ اب میں اپنے شوہر کا بہت خیال کرتی تھی، ان کے کھانے پینے کا اچھے سے دھیان رکھتی تھی۔ شوہر کو دودھ میں آرام کی دوائی ملا کر دی اور وہ سکون سے ساری رات سوتے رہے اور صبح اٹھ کر کافی فریش لگ رہے تھے اور مجھ سے کہا ایسا لگ رہا ہے اتنے سالوں بعد مجھے سکون کی نیند آئی ہو۔ اب میں ایسا ہی کرنے لگی تھی، شوہر کو آرام کی دوائی دیتی اور وہ سکون سے رات کو سو جاتا۔ یہ میں اس لیے نہیں کرتی کہ شوہر مجھ پر ظلم نہ کرے، بلکہ یہ میں اس لیے کرتی تھی کہ میرا شوہر جو ساری رات اس حادثے کے زیر اثر راتوں کو سو نہیں پاتا اور جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا تو اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہو جاتی۔ اب وہ تہجد کے وقت سوتا رہتا تھا اور اس طرح اس کے ذہن پر وہ حادثہ فلم کی طرح نہیں چلتا تھا۔ اب میرا شوہر زندگی کی طرف آ رہا تھا، خوش رہنے لگا تھا، اسے میری ذات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے بہت باتیں کرتا، میں سنتی رہتی تھی، پھر بولتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، شوہر اب کام پر بھی جانے لگا تھا، سارا دن کام کرتا، مصروف رہتا، گھر آتا بھی تو میں اسے کسی نہ کسی کام میں الجھا کر رکھتی۔ اب وہ بغیر دوائی کے ہی تھک ہار کر سو جاتا تھا۔ اسے سکون میں دیکھ کر مجھے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اپنے شریک سفر کا ہر حال میں خیال رکھیں، مشکل کی گھڑی میں انہیں اکیلا مت چھوڑیں،
کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے، آمین ضرور لکھے گا۔ اور ایسی سبق موز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔